बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक एक्सक्लूसिव ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो हमारे तई पहुँची है। उस ऑडियो में नाज़रीन गलीज़ किस्म की गालियाँ दी जा रही हैं, उस ऑडियो में गलीज़ किस्म की धमकियाँ दी जा रही हैं, इमरान का नाम भी आता है इस ऑडियो में। अब ये ऑडियो कहाँ से निकली है, हमारे तई कैसे पहुँची है और इसमें किस किस्म की गलीज़ गालियाँ और धमकियाँ दी जा रही हैं, PG-18 वाली ये ऑडियो है जो कुछ ही देर के बाद आप नाज़रीन को हम सुनाएंगे। सराइकी में है, उसका तर्जमा भी करेंगे, यानी उसकी ट्रांसलेशन भी करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे वेलॉग के कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको आपने लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस वेलॉग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरी ये परसेप्शन है, जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कि तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक सहाफ़ी को इस्तेमाल कर लिया है। मामला नाज़रीन ये है कि एहतशाम अब्बासी साहब हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ बोल न्यूज़ में थे और फायर कर दिया इनको। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतरक हैं। इनकी तरफ से नाज़रीन एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें x.com यानी जो साबका ट्विटर है उसकी बंदिश को चैलेंज किया गया है। इस पटिशन में नाज़रीन एहतशाम अब्बासी साहब ये कहते हैं कि 17 फरवरी के बाद से मुल्क भर में जो x.com ट्विटर है उसकी बंदिश कर दी गई है, जो कि आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। वैसे तो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जो आर्टिकल 19 की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो अगर आर्टिकल 19 को पढ़ें तो आज़ादी राय का नाज़रीन ये जो हक़ है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये लामहदूद नहीं है, इस पर रिस्ट्रिक्शन है। और आर्टिकल 19A के तहत मिली जो आज़ादी है उसका मकसद ये है कि आपने सच बोलना है, उसका ये मकसद नहीं कि आपने झूठ का प्रचार करना है, उसका ये मकसद नहीं कि आपने सोसाइटी को उकसाना है इदारों के ख़िलाफ़, उसका ये मकसद नहीं कि आपने सोसाइटी को 2 हिस्सों में, 3 धड़ों में तकसीम करना है। तो इसलिए जो मैंने कहा कि वो आज़ादी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो लामहदूद नहीं, उससे मशरूत किया गया है चंद लीगल कंडीशन के साथ। लेकिन बहरहाल एहतशाम अब्बासी साहब ने ये पटिशन दायर की है। इसमें नाज़रीन आप देखें कि वकला कौन है। जो मैंने कहा कि मेरी राय है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक सहाफ़ी को इस्तेमाल किया है या एक सहाफ़ी जाने अनजाने में इस्तेमाल हुआ है, तो सरदार मसरूफ़ खान PTI के वकील हैं, वो पेश होते हैं PTI के मुकदमात में। आमना अली हैं, ये भी मोस्टली PTI के मुकदमात में देखी जाती हैं। एहतशाम अली अब्बासी साहब ने जो पटिशन दायर की है उसमें यही 2 वकला हैं जो x.com की बंदिश के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं। तो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ये जो पटिशन ट्विटर की बंदिश के हवाले से दायर की गई है इस पर एतराज़ात के साथ समाअत करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपके साथ शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है, वफाकी काबीना के मुमकिना नाम सामने आ गए हैं। एक तो नाज़रीन उसमें नाम जो आ रहा है वो अता तारड़ साहब का है और ये बताया जा रहा है कि वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात होंगे। तो ये एक अच्छा चेंज हो सकता है कि जिस किस्म का एग्रेशन वाला एक मरकज़ में जो इस वक्त हमारे मुल्क की सियासत चल रही है, जो PTI जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करती है, तो इसमें अगर अता तारड़ साहब को नून लीग वज़ीर इत्तलात व नशरियात के तौर पर मुतारफ़ करवाने जा रही है, तो मेरे ख़्याल से मौजूदा हालात में सोशल मीडिया के मुकाबले में मेरे ख्याल से एक अच्छा चेंज है। और उससे ग़ालिबन मुस्लिम नवाज़ ये समझती है कि तारड़ साहब जो हैं बेहतर अंदाज में सोशल मीडिया पर भी मुस्लिम नवाज़ की तर्जुमानी करेंगे, अपनी हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे और डिफेंड भी करेंगे। तो एक तो नाज़रीन उनका नाम सामने आया है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब, साद रफ़ीक साहब, अमीर मुकाम साहब, सीज़ा ख्वाजा साहबा, अनुशा रहमान साहबा, अवैस लगारी साहब, अब्दुर्रहमान कानी साहब के नाम जो है वो भी लिए जा रहे हैं कि ये भी मुमकिना तौर पे वफाकी काबीना जो कि शहबाज शरीफ साहब ने तश्कील देनी है उसमें इनके नाम भी मुमकिना तौर पे शामिल होंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन
جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا کہ لندن میں عادل راجہ پہ قیامت ٹوٹ پڑی، تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر جو علی امین گنڈاپور صاحب والی جو آڈیو ہے وہ آڈیو کی ڈیٹیل آپ کو سنواتے ہیں۔ لیکن آپ ناظرین نے پرومس کرنا ہے کہ جو 18 سال سے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خواتین بھی اس کو نہ سنیں، بچے بھی نہ سنیں اور خواتین بھی اس آڈیو کو نہ سنیں۔ سب سے پہلے تو یہ عادل راجہ صاحب والی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ میرے پاس 1 منٹ 49 سیکنڈ کا کلپ ہے، یہ ناظرین سن لیں آپ، اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اسد کیسر صاحب ہیں اور شیر افضل مروت صاحب ہیں۔ میں اس کو صرف 1 منٹ کا آپ کو سناتا ہوں چھوٹا کر کے۔ ہم نے اپنی نیریٹو کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں جس چیز کی ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ بالکل واضح ہے۔ نمبر 1، ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم قانون کے حکمرانی چاہتے ہیں، ہم سول سپرمیسی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ مضبوط ہو اور ہماری عدلیہ آزاد ہو۔ اس کے لیے ہم کرتے ہیں تو ہم اس قسم کی کمپین کی مذمت کرتے ہیں۔ مجھے جو کیا نام ہے، عادل راجہ اور حیدر مہدی، تو میں ان سے تمام پاکستانیوں کو، اپنے پی ٹی آئی ورکر کو کہتا ہوں کہ اس قسم کی کسی بھی پروگرام کو آپ جو ہے نا اپنے سامنے مطلب اس کے پر اعتماد نہ کریں، اور طارق انصاف کا جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ طارق انصاف کا اپنا ترجمان ہے، اپنا میڈیا ہے، اس کا نیریٹو جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو سمجھا جائے۔ یہ ناظرین آپ نے آڈیو سن لی، اسد کیسر صاحب ہیں اور شیر افضل مروت صاحب ہیں، جس میں وہ کنڈم کر رہے ہیں عادل راجہ کو، حیدر مہندی کو، اور معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا نیریٹو بیچ رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو نہیں ہے، اور اپنے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے اور پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر سے اسد کیسر صاحب اور شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عادل راجہ اور حیدر مہندی صاحب کو فالو نہیں کرنا۔ یہ اپنے ولاگ میں جو خبریں دیتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں، جو پیشگوئیاں کرتے ہیں، یا جو کمپین چلاتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا۔ اور ساتھ میں عادل راجہ اور حیدر مہندی سے لا تعلقی کا اسد کیسر صاحب نے اظہار بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا عادل راجہ اور حیدر مہندی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا اپنا پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان ہے، اپنا میڈیا ہے۔ ہمارے ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ ان لوگوں پہ اعتماد نہ کریں، ان عادل راجہ اور حیدر مہندی کو نہ سنیں، بلکہ ہمارے ترجمانوں پہ، ہمارے سوشل میڈیا پہ، ہمارے کنونشنل میڈیا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس پہ اعتماد کریں، اس کے بیانیے کو ٹو کریں۔ اب ناظرین یہ لا تعلق کا اظہار تو کر دیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کے جتنے ووٹر سپورٹر ہیں وہ تو عادل راجہ صاحب کو سنتے ہیں، وہ تو حیدر مہندی صاحب کو بھی سنتے ہیں۔ تو کیا آج جو اسد کیسر صاحب نے اعلان کیا ہے، کیا اس اناؤنسمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر انہیں عادل راجہ صاحب کو اور حیدر مہندی صاحب کو سننا چھوڑ دیں گے؟ کیا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے ان کی ٹویٹس کو، ان کی ویڈیوز کو اب لائک نہیں کرے گا، اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھے گا، ان کو پروموٹ نہیں کرے گا؟ یہ ناظرین بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں غالباً کچھ وقت کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلی خبر ناظرین جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ناظرین 2-3 خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، وہ آڈیو بھی میں آپ ناظرین کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ناظرین علی امین گنڈاپور صاحب نے آج غالباً مجھے یاد نہیں کہ 4 صدہ کا غالباً دورہ کیا ہے خیبر پختونخوا میں۔ ویسے ناظرین مجھے اپنی شرٹ بھی دیکھ کے یاد آ گئی، بہت بہت شکریہ ظفر بھائی، آپ کے کا جو گفٹ ہے وہ مجھے ملا ہے، اور آپ کا گفٹ میں نے پہن کے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی امانت جو مجھ تک جو آپ نے بھجوائی تھی مجھے موصول ہو گئی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے آپ کی شرٹ پسند آئی ہے تو میں نے یہ پہن کے ویلاگ بھی کر لیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا کہ ہم پولیس میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ان باتوں کو دھمکی نہ سمجھا جائے۔ اب یہ جو دھمکی شمکی والی جو بات کر رہے ہیں کہ ہم دھمکی نہیں دے رہے، پولیس میں ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میں آڈیو آپ کو علی امین گنڈاپور صاحب کی سناؤں گا تو دھمکی کیا ہوتی ہے وہ آپ سن لیجئے گا۔ اس کے علاوہ نے کہا کہ ہم انتقامی کارروائی پہ یقین نہیں رکھتے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم انتقامی کارروائی پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو ابھی جو میں آپ کو آڈیو سنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیسے انتقامی کارروائی کے دھمکیاں علی امین گنڈاپور صاحب اس آڈیو میں دے رہے ہیں، اور عمران کا نام بھی لیا جا رہا ہے، عمران ٹھیکیدار کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب عمران ٹھیکیدار کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو ناظرین میں نے 2 باتیں جو علی امین گنڈاپور صاحب کی بتائی کہ ہم نے دھمکی بھی نہیں دی، ہم نے انتقامی کارروائی بھی نہیں کرنی، تو ناظرین جو پی ٹی آئی کے حوالے سے عام لوگوں کا جو بیانیہ ہے
کہ پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، اور جو نہیں کہتے وہ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. تو یہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ ناظرین، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں 119 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے یا بجٹ کے لیے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے. یہ پہلے میں آپ کو سنا دوں کہ ناظرین معاملہ کیا ہے. یہ آپ سنیں اور مجھے آپ ناظرین بتائیں کہ یہ اتنی بڑی رقم کیوں چاہیے ان کو. جناب اسپیکر، جو قرارداد آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش کی گئی، میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے شیک 125 اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے طریقہ کار کے قواعد کے ضابطہ 150 کے تحت صوبائی حکومت کو ایک ایسی رقم جو کہ مبلغ 159 ارب سے زائد ہے، یعنی 1,59,50,14,37,000 روپے سے متجاوز نہ ہو، یعنی اس سے زیادہ نہ ہو، ان اخراجات کے ادا کرنے کے لیے دی جائے، جو کہ مہینہ یعنی مارچ 2024 کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف محکمہ جات کے امور چلانے کے سلسلے میں برداشت کرنے ہوں گے. محکمہ جات اور مجوزہ اخراجات کی تفصیل تحریک ھذا کے ساتھ منسلک ہے. اب ناظرین، یہ جو رقم مانگی گئی ہے کہ محکموں میں اخراجات کے حوالے سے اتنی بڑی رقم چاہیے 159 ارب پلس کی، یہ کیا رقم دینے سے خیبر پختونخوا میں دودھ اور خاص طور پہ کیا شہد کی نہریں بہنے لگیں گی کہ مارچ کے مہینے کے لیے اتنی بڑی رقم چاہیے؟ لیکن چلیں، یہ رقم جس مت میں بھی چاہیے، میں آپ کو آڈیو سنا دیتا ہوں. لیکن آڈیو سنانے سے پہلے ناظرین، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ خواتین نہ سنیں، خاص طور پہ 18 سال سے چھوٹے بچے نہ سنیں، اور بھی مطلب ایسی غلیظ گالیاں ہیں جن کی ممانعت ہو سکتی ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نہ سنیں. یہ ناظرین میں آپ کو آڈیو سناتا جاتا ہوں، اور ساتھ میں اس کی میں کوشش کروں گا کہ جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے سرائکی زبان میں ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بھی کر دوں. لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی ریکارڈ کی گئی آڈیو نہیں ہے. جیسے فون ٹیپنگ ہوتی ہے نا، یہ فون ٹیپنگ نہیں ہے. یہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ فرما رہے ہیں، وہاں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، کسی نے ریکارڈ کی ہے اور میرے تک پہنچ گئی ہے. یہ سنیں ناظرین، میں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو سناؤں گا. اچھا چاچا میں کوئی بندے عمران ملا رہی ہے یاد پی میں پیسہ دے کو کام تے میں پیسہ دی لوڑ ہے کہ میں کو مجبوری کو میں کام کیتا میں کہ میں تیرے پیسے چوتی چھوڑے سا تو پیسہ تے میں کو چھوڑ گیا نا پیسے میں تیرے چوتی چھوڑے سا تے باقی سارے سامنے گالے. یہاں پہ ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کوئی پیسوں کا معاملہ تھا، پیسوں کا لین دین تھا، جس عمران ٹھیکیدار کی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پاس پیسے نہیں تھے تو اس لیے میں آپ کا ساتھ چھوڑ گیا. ساتھ کس معاملے پہ چھوڑ گیا؟ الیکشن میں ساتھ چھوڑ گیا. علی امین گنڈا پور صاحب کو ووٹ نہیں کیا، اس نے کسی اور کو ووٹ کیا. میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جمعیت کو اس نے ووٹ کیا، عمران ٹھیکیدار کو، لیکن حقیقت خدا جانتا ہے. لیکن یہاں پہ مخاطب عمران ٹھیکیدار ہے. علی امین گنڈا پور کا مخاطب کون ہے؟ عمران ٹھیکیدار ہے. آگے سنیں ناظرین، میں آپ کو تصویر اس کی آگے چل کے دکھاؤں گا. کہ میرے پیسے نہیں میں نہیں میں کو 35 لاکھ روپیہ کیتے چنگا تے گلیاں دا تو تے گلیاں دینے بڑے کوڑ کیتے شنگل تھوڑے پاندا ہی بل بڑے دا ہی پیسے میں رو ٹکے دے بڑے پیسے میں نہیں دیونے شکر الحمدللہ. یہ علی کر بندے میرے گھوڑا دے نوکر ہیں تے کو میں انہاں سیاسا کہہ رہا ہے کہ اس ٹھیکیدار جیسے بندے میرے گھوڑوں کے نوکر ہیں. میں نے اس کو 35 لاکھ دیا اور ٹھیکیداری کا کام کرایا. غالباً سرکاری ترقیاتی ڈیولپمنٹس کام کے لیے 35 لاکھ نگد کیسے دیے اپنے علی امین گنڈا پور صاحب نے؟ یہ ناظرین بڑا اہم سوال ہے. کیسے 35 لاکھ دیے؟ کہ پرانی بات کر رہے ہیں جب یہ مرکز میں وکیل تھے اور اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کروا رہے تھے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ عمران ٹھیکیدار کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. آگے سنیں ناظرین. پیسہ کتے چھوڑیے میرے سامنے من ہے یہ کو میں نفع ہے تو اسے پیسہ دے کر میں تک ذلیل نہ کروایا نا تو میں کھلوایا نہیں تو پیسے چاہ کے بتاؤ پھر میری جان چھوڑو. انہوں نے کہا ان پیسوں کے لیے میں اس کو ذلیل کروں گا. یہ پیسے لے کے میرے پاس آئے گا اور میں پیسے نہیں لوں گا، اس کو گھسیٹوں گا، اس کو ذلیل کروں گا. آگے سنیں ناظرین آپ. اور پیسے تیری جان چھوڑوا کے میرے کو یہ پٹا میں پاتا ہی نا اسے پٹے کو تیری اس پیسے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اس کے گردن میں غالباً کوئی زخم ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی تو اس میں وہ جو میڈیکل وہ بیلٹ پہنتے ہیں اس بیلٹ کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو پٹا اس نے پہنا ہوا ہے. آگے کیا کہہ رہا ہے علی امین گنڈا پور، آپ خود سنیں. یہ چیز میں رگڑ گیا نا تو میں کتے علی کر کھلے سا ان بغیرت بچے کو اس عمران ٹھیکیدار کو کتے کی طرح گھسیٹوں گا. علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے بعد، لیکن ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں اس کو گھسیٹوں گا، اس کو ذلیل کروں گا. جو اس نے میڈیکل والا بیلٹ پہنا ہوا ہے اس کو پکڑ کے اس کو گھسیٹوں گا. آگے سنیں ناظرین. میں پیسے دینے کو چھوڑ گیا
کہ میرے کو پیسے ملے تو بھیڑ تھا گسا تو کل رن اس سے آگے نہیں میں سناؤں گا، اس سے آگے اور بھی بہت زیادہ ولگر ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات کی جا رہی، میں یہاں تک سناؤں گا ناظرین۔ تو یہ ناظرین آڈیو آ گئی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز بھی آئی ہے، اچھا ایک اور چیز بھی ناظرین، یہ جو قرارداد کے پی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، یہ بھی پہلے ایک کابینہ سے منظور کروانی تھی، صوبائی جو کے پی کے کی کابینہ اس سے اپروو کرا کے، اگر یہ بجٹ اخراجات کے لیے چاہیے تھا تو آپ کو پہلے صوبائی کابینہ سے اپروول لے کے پھر آپ یہ جو قرارداد ہے یا جو بل ہے، یہ جو آپ جو پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ صوبائی کابینہ میں اس کو پیش کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پیش کر سکتے۔ تو جلدی اتنی ہے یہ پیسے نکلوانے کی 159 ارب کی کہ قانونی طریقہ کار ہی فالو نہیں کیا گیا۔ کابینہ ابھی تک تشکیل نہیں ہوئی۔ کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے کل علی من گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جانے، لیکن اس سے پہلے ہی کابینہ کی اپروول لیے بغیر ہی، قانونی پروسیجر پورا کیے بغیر ہی آج یہ معاملہ اسمبلی میں پیش کر کے کہا گیا کہ یہ پیسے فوری طور پہ جاری کیے جائیں، یہ پیسے فوری طور پہ دیے جائیں۔ کتنے پیسے ناظرین دوبارہ بات کر رہا ہوں، بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں، 159 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ رقم جاری ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اگر جاری ہوتی ہے تو کیا خیبر پختونخوا میں شہد کی نہریں بہنے لگیں گی؟ ویسے تو 10 سال سے کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، کوئی وہاں پہ کوئی چینج نہیں نظر آتا اس طریقے کا جس کو دیکھ کے کہا جائے کہ واقعی کوئی بڑی تبدیلی تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں لے کے آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ دیگر خبریں بھی ہیں جس میں بلکہ وہ خبریں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، کیونکہ یہ ویلاگ پہلے ہی ہمارا پورا جتنا ٹائم ہوتا ہے 16-17 منٹ کا پورا ہو چکا ہے۔ تو نیکسٹ ویلاگ میں کچھ اہم خبریں ہیں جس کا میں نے پریویس ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا۔ خان صاحب کیا مانگ رہے ہیں، خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ کام کریں تو بس میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ تو وہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر امریکہ کس کی حمایت کر رہا ہے، کس کی حمایت میں آیا ہے پاکستان میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔